बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब में से हम पढ़ाई कर रहे हैं और इस सिलसिले की हमने आखिरी गज़ल आजकल शुरू की हुई है और गज़ल नंबर 4 जो कि आखिरी गज़ल है उसके हमने पहले 2 अशार की तशरीह, मानी और मफ़हूम कल देख लिए थे। आज हम शेर नंबर 3 और 4 के मानी, मफ़हूम, तशरीह और फ़नी मुहासिन देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास गज़ल नंबर 4 का शेर नंबर 3 यहाँ हमारे सामने है। बजता है कली कूचों में नक्कारे इल्ज़ाम, मुल्ज़िम के खामोशी का वफ़ादार बहुत है। नक्कारे इल्ज़ाम का मायने होता है बहतान तराशी करना, इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम का शोर। ठीक है, सिर्फ इल्ज़ाम का मायने तो ज़ाहिर इल्ज़ाम ही है या बहतान लगाना है। नकारा का मायने होता है ढोल पीटना या शोर मचाना। ठीक है, तो नकारा इल्ज़ाम का मायने ये भी होगा इल्ज़ाम का ढोल, यानी इल्ज़ामात लगाने का अमल या फिर अवामी सतह पर किसी पर इल्ज़ाम लगाना, यानी कि खुले आम। सबसे आसान तरीन माने ये होगा कि खुले आम सबके सामने किसी पर इल्ज़ाम लगा देना। ठीक है, मुल्ज़िम का मायने होता है जिस पर इल्ज़ाम लगा हो, यानी मुजरिम समझा जा रहा हो जिसको। और इसके अलावा खामोशी का मायने होता है चुप या खामोशी। और वफ़ादार का मायने होता है वफ़ा करने वाला, साथ निभाने वाला या सच्चा पक्का साथी। ठीक है, तो अब हम मफ़हूम को देख लेते हैं। गली कूचों में हक परस्त इंसान, यानी सच बोलने वाला इंसान जो है उस पर इल्ज़ामात का शोर है, यानी उस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं सबके सामने, मगर वो खामोशी का इतना वफ़ादार है कि सब्र का दामन नहीं छोड़ता और चुपचाप इन इल्ज़ामात को सहता रहता है। उम्मीद है कि ये मफ़हूम अच्छी तरह आपको समझ आया होगा। जब आपको शेर के अल्फाज मानी और मफ़हूम अच्छी तरह समझ आ जाए तो फिर तशरीह करने में मुश्किल पेश नहीं आती। तो ये आपके सामने बाकी तशरीह जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। और इस शेर में क्या कहा जा रहा है, सादा तरीन जो इसका मफ़हूम है वो ये है कि मुआशरे में हर तरफ इल्ज़ाम तराशी हो रही है, सच बोलने वाले पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो सच बोलने वाला जिस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, यानी कि मुल्ज़िम जो है वो अपना दिफा करने की बजाय, अपनी सफाई पेश करने की बजाय बिल्कुल खामोश है। ठीक है, समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो इस शेर में शायरा बड़े ही खूबसूरत अंदाज में मुआशरती रवैयों को बयान कर रही हैं और वो कहती हैं कि मुआशरे में सच बोलने वालों की कोई कदर नहीं होती। गली मोहल्लों में इल्ज़ाम तराशी जो है वो अब तमाशा बन चुकी है। खुलेआम एक दूसरे को इल्ज़ामात जो है वो दिए जाते हैं, बहतान तराशी की जाती है एक दूसरे पर। लोग किसी की छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं, किसी की खामोशी को कमज़ोरी समझकर उस पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी सच्चाई को साबित करने की बजाय खामोशी इख्तियार करते हैं। वो जानते हैं कि झूठ के शोर में, ठीक है, झूठे इल्ज़ाम के शोर शराबे में उनका जो सच है वो दब जाएगा। जैसे कि बशीर बदर एक शायर हैं, उनका एक जो है वो शेर आपको यहाँ पे मैं बयान करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी। ख़तावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज़्यादा सफाई ना दे। तो शायरा ये कह रही हैं ना कि कुछ लोग जो है वो खामोश हो जाते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और अपनी सफाई पेश नहीं करते और अपने दिफा में कुछ नहीं बोलते और ख़ामोशी के साथी बन जाते हैं। लेकिन अफसोस उनकी यही खामोशी जो है ना, इसको जुर्म समझा जाता है। ये समझा जाता है कि यकीनन इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सच्चा है, इसीलिए ये आगे से अपनी कोई सफाई नहीं दे रहे, अपना दिफा करने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, एक और शेर यहाँ पे देखिएगा। मुझे अपनी चादर में यूं ढांप लो, ज़मी आसमां कुछ दिखाई ना दे। तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं। ये जो पहले मैंने आपको शेर सुनाया उसके साथ इकट्ठा करके इसको आप कता बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी पूरा बंद लिख सकते हैं यहाँ पे मुताल्लिका अशार की सूरत में।
متعلقہ بند کی صورت میں۔ تو یہ جو شعر ہے ایک خاموش مگر سچے انسان کی ترجمانی کرتا ہے جو جھوٹے الزامات کا شکار ہے، اس پر الزامات لگتے ہیں مگر وہ برداشت کرتا ہے اور بالکل خاموش رہتا ہے۔ شاعرہ کے مطابق ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ سچ جانے بغیر دوسروں پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، ان کے لیے دوسروں پر الزامات لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ جس پر الزامات لگاتے ہیں وہ بے قصور ہے، اس کے باوجود خاموشی اس کی کیونکہ عادت ہے، اس لیے خود پر لگنے والے الزامات کا وہ جواب نہیں دیتا ہے اور احتجاج بھی نہیں کرتا آگے سے۔ اپنی عزت بچانے، سچائی کو ثابت کرنے یا اپنا دفاع کرنے کی بجائے کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ جاتا ہے، خاموشی ہی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مصرعے میں کیا مطلب یہ ملزم کے خاموشی کا وفادار بہت ہے، تو اس مصرعے میں شاعر کا کیا کہنا ہے کہ جس پر الزام ہے وہ تو خاموشی سے وفاداری نبھا رہا ہے، یعنی وہ شخص جواب ہی نہیں دے رہا، شور ہی نہیں مچا رہا، بالکل خاموش ہے۔ یہ خاموشی یا تو اس کی عزت نفس کی علامت ہے اور یا پھر وہ جانتا ہے کہ بولنے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو اتنا شور شرابہ مچا کر اس پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں نا، وہ اپنی بات منوا کر چھوڑیں گے اور یہ جھوٹے الزامات جو ہے اس کے اوپر ثابت کر کے چھوڑیں گے، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو چلیے یہاں پہ اب باقی آپ مماثل اشعار دیکھ لیجئے اور یہ فنی محاسن بھی۔ نکارۂ الزام اور خاموشی کا وفادار کی خوبصورت تراکیب استعمال کی گئی ہیں اس شعر میں، اور جو کہ مرکب اضافی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے ایک سوال کا جواب بھی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد ہم شعر نمبر 4 کو دیکھتے ہیں۔ جب حسن تکلم پہ کڑا وقت پڑے تو اور کچھ بھی نہ ہو اور کچھ بھی نہ باقی ہو تو تکرار بہت ہے۔ پہلے مصرعے میں بھی تو آیا، دوسرے میں بھی تو آیا، اس میں یعنی کہ تو کی تکرار موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں معنی۔ حسن تکلم کا کیا معنی ہے؟ کلام کی خوبصورتی، ٹھیک ہے، یعنی گفتگو کا خوبصورت انداز۔ آگے ہے کڑا وقت، تو یہ کیا ہے؟ کڑا وقت جو ہے یہ ایک محاورہ ہے، کڑا وقت پڑھنا، یہ لکھا ہوا نا کڑا وقت پڑھے، کڑا وقت پڑھے، تو یہ کیا ہے؟ کڑا وقت پڑھنا ایک محاورہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی تکرار، تو تکرار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تکرار کا معنی ہے بار بار کہنا ایک بات کی دہرائی کرنا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا اس شعر میں لفظی تکرار بھی موجود ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے تو۔ اب مفہوم کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب کلام کی خوبصورتی پر مشکل وقت آ جائے، جب کلام کی یعنی بات چیت کی، گفتگو کی خوبصورتی پر، اس کے خوبصورت الفاظ پر مشکل وقت آ جائے اور نئی بات نہ کی جا سکے یا نئی بات کرنی نہ آ رہی ہو، تو روایت کا خیال رکھتے ہوئے کہی گئی خوبصورت باتوں کی تکرار بھی غنیمت ہے، یعنی کہ خوبصورت جو باتیں پہلے کہی جا چکی ہیں، یہ جو خوبصورت الفاظ پہلے کہے جا چکے ہیں انہیں ہی بار بار کہہ دینا بھی ٹھیک ہے۔ تو اب تشریح باقی آپ کے سامنے ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیجئے، شعر نمبر 4 کی تشریح۔ تو اس کا سادہ ترین جو مفہوم ہوگا وہ یہ ہے کہ جب بات چیت میں معنویت، خوبصورتی یا بات چیت کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے تو لوگ پھر تکرار کرنے لگتے ہیں، یعنی پہلے کی کہی گئی ہی خوبصورت باتوں کو پھر دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعرہ جو ہے وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں معاشرتی برائی کا تذکرہ کر رہی ہیں کہ جب انسان کے پاس با مقصد بات نہ ہو کہنے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بس تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ایک ہی بات کو بار بار دہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ گفتگو جو ہوتی ہے نا، یعنی کہ بات چیت، یہ صرف بات کرنے کا عمل ہی نہیں ہوتا، بلکہ گفتگو جو ہے وہ تو اپنے جذبات و احساسات کو دوسروں تک خوبصورت انداز میں پہنچانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جب معاشرے میں یہ خوبی ختم ہو جائے تو صرف تکرار باقی رہ جاتی ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا اور جو کسی کو پسند بھی نہیں آتی ہے۔ جب ہم ایک ہی بات بار بار دہراتے رہتے ہیں نا تو اس میں وہ تاثیر نہیں رہتی، ٹھیک ہے، پھر باتوں میں وہ تاثیر، وہ اثر نہیں رہتا، بلکہ الفاظ کی بے وجہ تکرار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب لوگ صرف اپنا موقف ہی درست سمجھیں، اپنے آپ ہی کو صحیح سمجھیں، تو نہ صرف ان کی گفتگو میں اخلاق نہیں رہتا
بلکہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی بے معنی اور بے مقصد سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی بات کی، اس کے الفاظ کی کوئی تاثیر جو ہے وہ کسی کو محسوس نہیں ہوتی، کسی پر اس کی بات کا، اس کی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ بات سامنے آئی، یعنی شاعرہ کا یہ موقف بھی ہو سکتا ہے کہ جب لوگ سلیقے سے یعنی تمیز سے، طور طریقوں سے بات کرنا چھوڑ دیں، یا ان کے پاس خوبصورت الفاظ ختم ہو جائیں اور ان کی بات چیت میں مقصدیت، گہرائی، معنویت یا پھر حسن جو ہے وہ باقی نہ رہے، تو تکرار صرف رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، باقی کیا رہ جاتا ہے؟ صرف تکرار رہ جاتی ہے، کھوکھلے الفاظ، بے مقصد جملے، شور، اونچی آواز اور ایک ہی بات کی تکرار، یعنی بار بار ایک ہی بات کو دہرانا ہی باقی رہ جاتا ہے، اور ایسی بات چیت سے کوئی بھی انسان متاثر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کا بات چیت کرنے کا انداز ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کے دل پر اثر کرے، دوسروں کے دل کو چھو لے، کیونکہ دل سے نکلی ہوئی بات ہی دل پر اثر کرتی ہے، جبکہ زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہوتی ہے وہ صرف کان سنتے ہیں، وہ کانوں سے ٹکراتی ہے اور کوئی اثر کیے بغیر واپس چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ اقبال کا ایک خوبصورت شعر ہے، وہ بھی یہاں پہ اس تشریح میں جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بات چیت کا حسن کمزور پڑ جائے اور گفتگو میں اثر باقی نہ رہے تو کیا ہوتا ہے کہ الفاظ اپنا اثر کھو بیٹھتے ہیں، انسان جتنا مرضی اچھے الفاظ میں بات کرتا رہے، لیکن کیونکہ اس میں الفاظ کی تکرار ہوتی ہے، بار بار وہی الفاظ دہرائے جا رہے ہوتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کہی جا رہی ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ ان کے میں کوئی تاثیر نہیں رہتی۔ انسان کے پاس تکرار کے سوا جب کچھ نہ بچے تو پھر اس کی بات میں کوئی اثر، کوئی تاثیر نہیں ہوتی، کوئی بھی شخص اس کی بات سننا اور اس پہ عمل کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو چلیے اب یہاں پر ایک بار پھر اوپر سے شعر نمبر 4 کی تشریح دکھاتی ہوں کلیئر، اور یہ ان کے مماثل اشعار اور فن محاسن، اور ایک ایک سوال کا جواب بھی موجود ہے، تو اس کو اچھے سے آپ نے تیار کر لینا ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دونوں اشعار میں بہت آسان سی بات سمجھائی جا رہی ہے، کہی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو آپ اپنے الفاظ میں بھی بہت اچھے سے یہ تشریح کر پائیں گے۔ اوکے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔